बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अल्लाह अल हक है। अल्लाह अल हक है। बेशक अल्लाह अल हक है। आज 20 दिन हुए जी इलेक्शन हुए। मेरा ज़ाती तौर पर अंदाज़ा था कि कुछ टाइम लगेगा चीज़ें बाहर आने में। मेरा मतलब कि जो धांधली हुई है, जो डाका डाला गया है, जो मैंडेट चोरी हुआ है, ये भी छुपा रहेगा। इसको मंजर-ए-आम पे आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन अल्लाह की करनी ये हुई कि ये मैंडेट जिन्होंने चोरी किया था वो 19 दिनों के बाद फट पड़े हैं। कल के कराची के अंदर एक मीटिंग के अंदर मुस्तफ़ा कमाल की जो एक ऑडियो लीक हुई थी, उस ऑडियो का ड्रॉप सीन भी हो गया है कि वो किसी अपने इजलास में ये बातचीत कर रहे थे कि जी हमें पीपल्स पार्टी ने कहा है कि आपका तो मैंडेट जो है वो बिल्कुल कोई नहीं था, आप 100% जाली मैंडेट के ऊपर बैठे हुए हो, हम आपको कुछ नहीं देते, पावर शेयरिंग के अंदर कोई हिस्सा नहीं देंगे। दूसरा उसका दूसरा पार्ट आज आ गया है, वो ये है कि कामरान तस्वीरी जो गवर्नर हैं इस वक्त सूबा सिंध के, उन्होंने आगे से कहा है कि अगर हमारा मैंडेट 100% चोरी हुआ तो पीपल्स 100% चोरी किया है, हमने जो मैंडेट 100% हमें मैंडेट दिया गया है तो पीपल्स पार्टी को 200% दिया गया है। अब इसमें देखें कि कराची की 17 नशस्तें हैं जो मुस्तफ़ा कमाल ने एक्सपोज़ कर दी हैं। 13 सीटें जो लियाकत चट्टा कमिश्नर रावलपिंडी ने एक्सपोज़ की थी, और उसके बाद मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने 3 रावलपिंडी इस्लामाबाद वाली की थी। ये टोटल 33 सीटें बनती हैं 3 शहरों की, एक रावलपिंडी डिवीज़न की, इस्लामाबाद की, कराची की, ये 3 जगह की 33 सीटें बनती हैं जो कि 100% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें थी, और वो छीन कर मैंडेट चोरी करके डाका डालकर मुस्लिम लीग नून को, MQM को और पीपल्स पार्टी को दी गई हैं। इसके अलावा ये 3 शहरों का है, बाकी पूरे पाकिस्तान के अंदर क्या हाल किया होगा ये हम इसके बारे में सोच सकते हैं। सिर्फ सोचने की बात यह है कि ये इतनी जल्दी बाहर कैसे आना शुरू हो गए हैं। ये जिस स्पीड से 2 दिनों के अंदर बाहर आए हैं, लगता है आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर ये बिल्कुल हर चीज़ खुलकर सामने आ जाएगी। ये तो वो हो गया कि जो ये पुराने ज़माने में या आजकल भी है, खा उसकी आम ज़्यादातर इस वक्त वो रूटीन में नहीं है। कभी कभार क्या है कि गांव के अंदर जो गन्ने की फसल है एंड के ऊपर पहुंचती है कि सर्दियों के मौसम में वो एक आग का अलाव मचता था, उसके अंदर एक वो बड़ा सा एक बर्तन होता था जिसके अंदर गन्ने का रॉ जो है उसको गर्म किया जाता था। मैंने खुद उसको अपने बचपन से विटनेस किया हुआ, क्योंकि मेरा ताल्लुक बुनियादी तौर पर एक ज़मींदार घराने से ही है। तो मैंने उसको विटनेस किया हुआ है कि वो जिस वक्त आग बहुत ज़्यादा भड़क जाती थी, बहुत ज़्यादा तेज़ तपश बहुत तेज़ हो जाती थी, फिर वो जो गन्ने का रस है उसके अंदर जो मैल कुचाल होती थी ना वो सारी उतर के वो ऊपर बाहर आ जाती थी। फिर हमारे वो जो चचा लोग हैं वो क्या करते थे कि वो एक छानना सा होता था, वो ऊपर से वो उसको क्लोज़ करते थे, उसको इकट्ठा करके तो उसको बाहर को फेंक देते थे। ये अमल वो बार बार दोहराते थे, क्योंकि चूँही वो ज़्यादा ज़्यादा गर्म होती थी तो वो जो मैल है, उसकी जो गंदगी है या उसकी जो वो ज़रात हैं जो अनवांटेड ज़रात हैं वो सारे ऊपर आते, तो वो जो चाचू लोग हैं वो उसको उठा के तो बाहर वो फेंक दिया करते थे। अभी कंडीशन ये हो गई है, जेल में बैठे हुए एक आज़ाद शख्स की तपश इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो जो अनवांटेड चीज़ें हैं वो सारी बाहर आना शुरू हो गई हैं और बड़ी स्पीड के साथ आ रही हैं। अब लोग बातचीत कर रहे हैं, इसमें मौलाना फजल रहमान को भी देख लें, हैबल वली ख़ान को देख लें, फिर ये मुस्तफ़ा कमाल भी हो गया, कामरान टेसूरी हो गया, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर भी हो गया, ये पीपल्स पार्टी के लोग हैं। इवन के शाहिद खाकान अब्बासी हैं, उसके बाद चौधरी निसार अली ख़ान है। एक लिस्ट बनती जा रही है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ को उजागर कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ़ेवर में। एक्चुअली वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ़ेवर में नहीं है, जो एक्चुअल पोजीशन है, जो सिनेरियो है वो उसको एक्सपोज़ कर रहे हैं। इसके जो सिनेरियो है इलेक्शन के बाद का जो माहौल है वो उसको उजागर कर रहे हैं कि एक्चुअल सूरत हाल क्या है, क्योंकि उनके अंदर
کوئی سیاسی رمق ابھی تک باقی نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کل یہ پچھلے کو 2-3 دن سے ایک اور ایک پہاڑی اور ایک پٹھان وہ آپس میں بڑی نوک جھونک ہو رہی ہے، مذاق ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی بھی کی جا رہی ہے۔ جی ہاں، میری مراد عادل راجہ اور شیر افضل خان مروت سے ہے۔ میں تقریباً جو پٹھان برادری کے اندر یا پٹھانوں سے میرا جو رابطہ ہے نا وہ 1992 سے ہے۔ 1992 سے لے کر آج تک کسی نہ کسی شیپ میں اپنی پٹھان برادری کے ساتھ، پٹھان بھائیوں کے ساتھ میرا رابطہ بڑا ریگولر قسم کا ہے۔ میں ان کو کافی ڈیپلی سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کو نا تھوڑا سا ڈیپلی جانتا ہوں کہ یہ جذباتی لوگ ہوتے ہیں، یہ جو ذہن میں آ جائے وہ کر گزرتے ہیں۔ شیر افضل مروت بھی اسی ایک قبیلے کا ایک جری جوان ہے۔ وہ اب عمر زیادہ ہو گئی ہے لیکن پٹھان جو ہے نا وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، کبھی بوڑھا محسوس بھی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کی جو آواز میں گھن گرج ہے، جو اس کی ایکشن کے اندر جو پھرتی ہے وہ برقرار رہتی ہے، وہ دوسروں کو نظر آتی ہے اور وہ فیل بھی کی جا سکتی ہے۔ دوسری طرف عادل راجہ ایک پہاڑی شخص ہے، وہ بھی جذباتی ہے، کیونکہ بنیادی طور پر دونوں کا تعلق جو ہے وہ ایک ناہموار مٹی سے ہے۔ ان کے وہ جو مٹی کی ناہمواری ہے وہ جو ذہن کے اندر جو ناہمواری ہے اس کے اندر آئے تھے، کبھی گرم ٹھنڈا ایسا نظام ایسا چلتا ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ اس وقت ہم کسی اور فیز کے اوپر ہیں، ہماری جو پاکستان کی بقا کی، امن کی، سلامتی کی، سکون کی اور ترقی کی اس وقت جو جدوجہد جاری ہے، اس کے اندر کم از کم آپ تھوڑا سا اپنے ٹیمپو کو، جو پرسنل ٹیمپو ہے اس کو تھوڑا سا کم رکھیں اور جو نیشنل ٹیمپو ہے اس کو اجاگر کر کے رکھیں۔ ڈیفینیٹلی جو بندہ پاکستان کے لیے کام کر رہا ہے تو اس کے اوپر میرا نہیں خیال ہے کہ اس کو کسی قسم کی شک کرنی چاہیے، وہ عادل راجہ کی طرف ہو یا حیدر مہدی کی طرف ہو یا یہ شیر افضل مروت کی طرف ہو۔ جذبات کے اندر انسان بہت کچھ کر جاتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ وہ کاؤنٹ کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ فیصل ووڈا نے الیکشن کے بعد کو 2-3 دفعہ ایک بات جو ہے بڑی غلط قسم کی بات کی تھی، ایک ان وانٹڈ قسم کی بات تھی۔ وہ باتیں نارمل حالات میں نہیں کی جاتی ہیں کہ یہ جو فارم 45 ہے اس میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف والے وہ چھولے لے کے کھائیں۔ میں کہ اس قسم کی باتیں کی تھی، میں نے کہا تھا کہ عدالتوں سے 2-4 سیٹیں دے دی کی جائیں گی، باقی ویسا رہے گا۔ سوچنے کا مقام یہ ہے کہ فیصل ووڈا کو سیاسی بندہ نہیں ہے، وہ ایک بزنس مین ہے۔ پھر اس کا تعلق وہ جو ہے وہ پولیٹیکل کمیونٹی سے بھی نہیں ہے، بزنس کے ساتھ ساتھ وہ ایک خاص کمیونٹی کی طرف بھی اس کا رغبت جاتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں فیصل ووڈا کو کیسے پتہ ہے، کیونکہ اس کی ویژن نہیں ہے۔ ایک بزنس مین بندہ کے اندر پولیٹیکل ویژن نہیں ہوتی، وہ باتیں جو وہ کر رہا ہے جو ایک ضد کی ایلیمنٹ کی ہے اور ایک بھڑاس والی ہیں، ایک ریجٹزم ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے فیصل ووڈا کو کیوں کیا ہے، یہ وہ باتیں کیوں کر رہا ہے۔ آج بھی اس نے ان باتوں کو جو پچھلے تقریباً 2 ہفتے سے کر رہا ہے وہ بار بار دہرا رہا ہے، اور آج پھر اس نے یہ باتیں دہرائی ہیں، تو سوچنے کا مقام ہے کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن آخر کب تک، یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ ہر چیز جو ہے نا وہ جس طرح وہ میں نے مثال دی ہے گنے کے رس والی، یہ اٹھیں گے اتریں گے اور چلتے جائیں گے۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے جو دوبارہ سمری موو ہوئی تھی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی طرف سے اسمبلی کے اجلاس کے لیے، اس کو پھر بھی انڈوس نہیں کیا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ان کا سٹانس یہ ہے کہ جو اسمبلی ہے وہ ابھی تک نامکمل ہے۔ نامکمل ایسے ہے کہ جو ممبرز ہیں پارلیمنٹ کے جتنے کے الیکشن ہونے تھے وہ ہو گئے ہیں، 265 کا جو رزلٹ وہ بھی کمپائل ہو چکا ہوا ہے، لیکن جو ریزرو سیٹیں ہیں خواتین کے لیے اور مائنارٹیز کے لیے وہ ابھی تک الاٹ نہیں ہوئی ہیں۔ الیکشن کمیشن ان کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کر رہا ہے۔ یہ آلموسٹ تقریباً کوئی 70 سے زیادہ سیٹیں بنتی ہیں، وہ ابھی تک شو نہیں ہو رہی ہیں، وہ الاٹ نہیں ہو رہی ہیں۔ اس وجہ سے قومی اسمبلی جو ہے ابھی انکمپلیٹ ہے،
کیونکہ اس کے فوراً بعد پریزیڈنٹ کا الیکشن بھی ہونا ہے اور اس کے بعد سینٹ کے الیکشن بھی اوپر آ رہے ہیں. الیکٹرول کالج جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہونا ضروری ہے، لیکن الیکٹرول کالج جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو پا رہا ہے. اس وجہ سے صدر نے اس کو اسمبلی کا اجلاس ابھی بنانے کے لیے وہ اس کے اوپر کوئی اپنا خیال ظاہر نہیں کیا ہے، اپنی ول ظاہر نہیں کیا ہے کہ وہ اسمبلی کا اجلاس بلائیں گے. لیکن قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے جی کل 10 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا. تو اجلاس تو ہو جائے گا، غیر نہیں ہوگا، ڈیفینیٹلی کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے، ان کانسٹیٹیوشنل ہے. اجلاس ہو جائے گا، اجلاس کے اندر شریک بھی ہو جائیں گے، اس میں حلف برداری بھی ہو جائے گی، اس کا اگلا پروسیس بھی ہو جائے گا. لیکن یہ چیز ریکارڈ میں لکھی جائے گی، مورخ اس بات کو لکھے گا. ان کانسٹیٹیوشنل چیزیں جو ہیں وہ جتنی بھی ہو رہی ہیں وہ ساری ریکارڈ کے اوپر آ رہی ہیں. الٹیمیٹلی اس کا ہمیں جواب دینا پڑے گا. تاریخ کو یہ جو جواب دہی ہے وہ ڈیفینیٹلی ہوگی. دوسری ایک قومی صوبائی اسمبلی کے پی کے کا آج اجلاس ہو گیا ہے، بڑا زور و شور سے ہوا ہے، بڑا زبردست طریقے سے ایک جوش اور جنون کے ساتھ ہوا ہے. نامزد وزیر اعلیٰ کے پی علی وہ بھی آئے، علی امین گنڈا پور بھی آئے، اور انہوں نے بڑا زبردست قسم کا ایٹیچیوڈ ایک ظاہر کیا ہے عمران خان کی تصویر کو، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو فلیگ ہے وہ مفلر کی شیپ میں اس کو گلے میں ڈال کر اور آئل ویو کیا، لوگوں کو جو ہاتھ ہلائے ہیں. اور جو اسمبلی کے اندر جو نعرہ بازی ہے عمران خان کے نام کی اوپر، قیدی نمبر 804 کے اوپر، اسمبلی کے باہر جو لوگوں کا جوش و خروش تھا. اچھا اس میں ایک چیز دیکھیں کہ پنجاب کے اسمبلی کے اجلاس میں اور کے پی کے اجلاس کے اندر نا تھوڑا سا ڈفرینس ہے. وہ یہ ہے کہ وہاں پہ پبلک باہر ہے، جوش و خروش ہے، خوشی ہے، ایک لہر ہے، کیونکہ پبلک کے جو نمائندے ہیں جن کو پبلک نے الیکٹ کیا ہے وہ وہاں پہ آج گئے ہیں اور پبلک ان کے ساتھ گئی ہے. لیکن پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں اندر جو سلیکٹڈ قسم کے جو ممبرز ہیں ان کو تو جانے دیا گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے جو سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم کے اوپر آئے وہ بھی تھوڑے سے تعداد میں، کہ لگے جو مین پلیئر ہیں تحریک انصاف کی طرف سے ان کو ابھی تک اسمبلی کی حدود میں نہیں داخل ہونے دی گیا ہے. کے پی کے اندر اسمبلی کے باہر پبلک کا مجمع تھا اور پنجاب اسمبلی کے باہر جو ہے نا وہ پولیس کا مجمع تھا. لاٹ آف ڈفرینس بٹوین ٹو اسمبلیز. ہمارے لیے میرا سوچنے کا مقام بھی ہے، اور باقی اس کے لیے کس جگہ یہ ہمارا مقام ہو سکتا ہے یہ وقت ثابت کرے گا، یہ مورخ لکھے گا. بہرحال یہ چیزیں جو ہے یہ اپڈیٹس جاری ہیں. کل دیکھیں پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی میں کیا طریقہ کار اور کیا اپنا موقع محال اپناتی ہے، کس طرح کا بیہیویئر وہ اندر جاتا ہے. پھر اگلی اپڈیٹ کے ساتھ انشاءاللہ پھر کل بات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. درخواست کرتا ہوں کہ چینل کو سپورٹ کریں. آپ کی سپورٹ جو ہے نا وہ بڑا بوسٹ کرتی ہے. یہ لازمی بات ہے کہ کوئی بھی انٹرٹینر ہے، کوئی بھی اسپیکر ہے، کوئی بھی بول چال کرنے والا بندہ ہے، اس کو جس وقت بوسٹ ملتا ہے نا، اس کو رسپانس ملتا ہے، جس کو وہ رسپانس جو ہے نا وہ اٹھاتا ہے، اور اس اٹھان کے اندر بڑی پازیٹیو قسم کی اور بڑی مضبوط باتیں جو ہے نا وہ بھی باہر آتی ہیں، جس سے لازمی بات ہے کسی بہتری کی شکل میں ہوتا ہے. تو منتظر رہوں گا کہ آپ سپورٹ کریں گے، سبسکرائب بھی کریں گے، اور اس کے بعد کوسچن آنسر بھی کریں گے. کوسچن جو ہے نا یہ بڑی ضروری چیز ہوتی ہے کہ انٹریکشن کی فضا آتی ہے. وہ جو انٹریکشن ہے وہ لامحالہ ایک اچھی چیز کے لیے ہوتا ہے. میں اچھی چیز اس لیے کہتا ہوں کہ جب بات چیت ہوتی ہے نا، بات چیت ایک ایسا میڈیم ہے جس کے اندر جو چھپی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں نا، جتنی خود چھپی اچھی چیزیں چھپی ہوئی ہیں وہ نکل کے باہر آ جاتی ہیں. یہ لازم بات ہے وہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہوگا، ہمارے معاشرے کی بہتری کے لیے ہوگا، سماج کی بہتری کے لیے ہوگا. کافی ساری چیزیں ہیں جو پبلک بتائے گی یا اس کا رسپانس دیا جاتا ہے، وہ چیزیں جو ہے وہ کافی زیادہ بہتری کی طرف جانے والی ہوتی ہیں. تب آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.